अब आगे ये वाकया देखकर शहजादे बहुत हैरान हुए और हस्बे वादा ये सोचकर कि इस देव की मुसीबत इनसे ज्यादा है, अपने दारुल हुकूमत की तरफ मुतवज्जा हुए। शहरयार ने महल में आते ही मलका को बमा ख्वासों के कत्ल कर दिया और आइंदा के लिए अहद कर लिया कि हर शब किसी नई औरत से निकाह करेगा और बाई से मकरू और फरेब सुबह ही इसे कत्ल कर देगा। अलगर्ज इस तजवीज़ के बाद शहरयार ने शाहजमान को ताहिब दिए और रुखसत किया और अपने फैसले पर अमल करके चंद रोज में अपने वुज़रा और अकाबरीन की लड़कियों को यक्के बाद दीगरे ख़त्म कर दिया। फिर क्या था? इसके बाद वहाँ की लड़कियां इसके जुल्म का शिकार होने लगीं। बाज लोग मुल्क छोड़कर भाग गए, पर एक वजीर की दो लड़कियां थीं जो कि नहायत अक्लमंद होने के अलावा इल्म में यकताए ज़माना थीं और हुस्न में भी बेमिसाल थीं। बड़ी का नाम शहरजाद और छोटी का नाम दीनाजाद था। एक दिन शहरजाद ने अपने बाप को गमगीन पाकर वजह दरियाफ्त की तो वजीर ने बादशाह का ख्याल इस पर जाहिर किया। शहरजाद ने कहा कि मैं भी मुद्दत से बादशाह से निकाह की आरजुमंद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आइंदा इसके जुल्म को नीस्तो नाबूद करने में कामयाब रहूंगी। बाप ने कहा कि बेटी, शायद तू पागल हो गई है, तू कभी भी कामयाब नहीं होगी और मैं दानस्ता तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। और मुझे डर है कि कहीं तेरा भी हाल इस सौदागर के गधे जैसा ना हो, जिस तरह इसे अपनी नादानी की सजा भुगतनी पड़ी। शहरजाद ने कहा कि अब्बा हजूर, मुझे इस गधे की हिकायत सुनाएं कि वो क्या है। और वजीर ने यूं बयान करना शुरू किया। नादान गधा और बैल। एक सौदागर बड़ा मालदार था तो जानवरों की बोली से अच्छी तरह वाकिफ था। एक दिन इसने मवेशी खाने में गधा और बैल को आपस में बातें करते सुना। बैल ने गधे से कहा, तुम खुशकिस्मत हो और सारा दिन हल चलाते हो और तुम मजे में रहते हो। गधे ने कहा, मेरा कहना मानो तो तुम भी आराम पाओगे। कल काम के वक्त बीमार बन जाना तो मालिक तुमसे काम न लेगा। बैल ने खुश होकर तजवीज पर पूरा अमल करने का यकीन दिलाया। सौदागर ने इन दोनों की बात चुपचाप सुन ली। दूसरे दिन मुलाजिम ने बैल के कहने के मुताबिक बीमार होने की इतला दी। सौदागर मुस्कुराया और कहा कि आज गधे को ले जाओ। नौकर गधे को ले गया और शाम तक काम लिया। रात को जब गधा आया तो बैल ने बहुत शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी तजवीज़ बहुत खूब थी और मुझे आराम करने का मौका मिल गया। गधा दिन भर की मुशक्कत से चूर चूर था। इस वक्त तो चुप रहा, लेकिन जी में सोचता रहा कि अच्छी नसीहत की कि खुद बला में फंस गया। वजीर ने यह किस्सा बयान करके शहरजाद से कहा कि बेटी, तू भी इस बेवकूफ गधे की तरह अपने आप को मुसीबत में मुब्तला करना चाहती है। लड़की ने कहा, मैंने जो इरादा कर लिया है इसे जरूर पूरा करूंगी। वजीर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुमसे वही सलूक करना पड़े जो सौदागर को अपनी बीवी से करना पड़ा था। शहरजाद ने कहा, आप मुझे सौदागर की हिकायत सुनाएं और ये भी बताएं कि गधे के साथ क्या हाल हुआ। वजीर ने कहा कि अगले रोज सुबह सवेरे सौदागर फिर मवेशी खाने पहुंचा ताकि गधा और बैल का मामला देखे। आज इत्तेफाकन इसकी बीवी भी साथ थी। इस वक्त गधा बैल से पूछ रहा था, आज क्या करोगे? बैल ने कहा, आज भी बीमार रहूंगा। तो गधे ने कहा कि नहीं, ऐसा गजब ना करना। मालिक कह रहा था कि अगर बैल तंदुरुस्त ना हुआ तो इसको ज़िबा कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आज अच्छी तरह अपने काम पर चले जाओ, वरना जान का खतरा है। सौदागर ये सुनकर हंस पड़ा। इसकी बीवी ने ताज्जुब होकर पूछा, आप क्यों हंसे? सौदागर ने जवाब दिया, बैल और गधे की बातों पर हंसी आ गई। तो बीवी ने दरियाफ्त किया, इनमें क्या गुफ्तगू हुई? सौदागर कहने लगा, ये एक राज है, अगर मैं जाहिर कर दूं तो इसमें मेरी जान को खतरा है। बीवी ने इसरार किया और कहने लगी, तुम बहाने करते हो, अगर सही बात नहीं बताओगे तो मैं अपने आप को कत्ल कर दूंगी। सौदागर ने हर चंद इसको समझाना चाहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और साथ ही रोना पीटना शुरू कर दिया। सौदागर देखकर परेशान हो गया
کہ اگر اس کو بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا ہے، اگر نہیں بتاتا تو جان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا، تو آج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے؟ مرغ بولا کہ کیوں؟ آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا کہ آج ہماری ملکہ مالک سے ایسا راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتایا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہ بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار۔ مرغ بولا کہ مالک بیوقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو، 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ مالک جس قدر سستی کریں گے عورت اتنا ہی سر پر چڑھے گی۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ حکایات بیان کر کے وزیر نے کہا کہ بیٹی، اگر تو اپنی مرضی نہیں چھوڑے گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہرزاد نے کہا، میری درخواست منظور کر لیجئے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی، اگر اس کار ثواب میں میری جان بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور، آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، تمہیں میرا دستور معلوم ہے؟ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملے میں تمہاری بیٹی سے رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو، میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے بھی توڑ دوں۔ وزیر نے کہا کہ حضور، آپ کو اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ بولی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دینا زاد کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی، جب تھوڑی رات باقی رہے تو تم کہانی سنانے پر اصرار کرنا۔ اس وقت میں کوئی کہانی شروع کر دوں گی، امید ہے کہ اس طرح میری اور میرے ساتھ دوسری بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہرزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ نے شہرزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہرزاد نے بادشاہ کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی تشنہ آرزو کی پیاس بجھائے، بلکہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو رو کر کہنے لگی کہ میں تو یہ جانتی ہوں کہ آپ مجھے صبح قتل کر دیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کر اس کو دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکا، اس کو دل سے چاہنے لگا تھا۔ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دینا زاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔ شہرزاد نے اپنی تجویز کے مطابق بہن کو بلایا اور اپنے ہی کمرے میں ٹھہرایا۔ بادشاہ چونکہ شہرزاد سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے اس کو ایسے کرنے دیا کہ اپنے عہد کے مطابق صبح اس کو قتل کر دوں گا۔ آدھی رات گزرنے پر دنیا زاد نے کہا، بہن، خدا جانے صبح کو کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجئے، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ شہزادی بولی کہ شہنشاہ، اجازت دیں کہ میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا بہت شائق تھا۔ اجازت دے دی۔ شہرزاد نے یہ کہانی شروع کر دی۔ پہلے زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا جو بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھا تو ذرا سستانے کو بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ایک ہیبت ناک شکل کا جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غصہ اور غضب کی حالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے جو کھجور کی گٹلیاں پھینکی ہیں، ان میں سے ایک گٹلی میرے لڑکے کو لگ گئی ہے جس سے وہ مر گیا ہے۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرایا، جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کے لیے مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کا قرض ادا کر دوں۔ سال گزرنے کے بعد اس جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے، جو چاہے سزا دے دیجیے گا۔ جن نے یہ بات منظور کر لی۔ سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا اور سب حساب کتاب بے باک کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ آخر سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب وعدہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آئے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی
کہ ایک بوڑھا شخص اپنی ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور کہا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشت ناک جنگل میں تنہا بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سوداگر نے اپنی کہانی سنائی۔ بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارے معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص دو کتوں کی زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا، اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک خچر کو ساتھ لیے ہوئے پہنچا اور وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ان لوگوں نے ابھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ غریب سوداگر رونے لگا۔ جن نے قتل کا ارادہ کیا تو ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور جن کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی کہانی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، تو کیا اس سوداگر کا 1/3 گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منظور کر لیا۔ ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور اپنی داستان اس طرح بیان کرنی شروع کی۔ اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میرے چچا کی لڑکی اور میری بیوی ہے۔ اب سے 30 سال پہلے میری اس سے شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بطن سے ایک لڑکا ہوا۔ 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے۔ اتفاقاً اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پڑا۔ میں نے لڑکی اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر چلا گیا، لیکن اس بدبخت نے میرے جانے کے بعد شہر سے باندی کو گائے اور لڑکے کو بچڑا بنا کر گوالوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو یہ کہنے لگی کہ باندی کا تو انتقال ہو گیا ہے اور بچہ نہیں معلوم کہاں بھاگ گیا۔ میں نے ہر چند تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ ملا۔ قربانی آ گئی اور میں نے ایک عمدہ گائے قربانی کے لیے خریدی۔ حسن اتفاق سے یہ وہی گائے تھی جو میری بیوی نے جادو کے اثر سے بنائی تھی۔ جس وقت میں ذبح کرنے لگا تو گائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس پر رحم آیا۔ خادموں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور دوسرا جانور لے آؤ، لیکن میری بیوی جو دراصل اس کو جانتی تھی مجھ پر زور دیا کہ اچھی موٹی تازی گائے ہیں، اس کو ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے اس کو نوکر کے ہاتھوں ذبح کرا دیا، لیکن جس وقت قصاب نے اس کو صاف کیا تو گوشت بالکل نہ نکلا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا لیکن خاموش رہا اور دوسرا جانور منگوایا۔ اب کی مرتبہ ایک بچڑا لایا گیا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے پیروں پر رکھا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا بیل منگوا کر اس کو ذبح کر دیا۔ گو میری اس ظالم بیوی نے اس کو ذبح کرنے پر بڑا زور دیا، لیکن میں نہ مانا۔ چند روز بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی سحر جانتی ہے۔ جب میں آپ کا بچڑا جو آپ نے چھوڑ دیا تھا اپنے گھر لے گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ دراصل جانور نہیں ہے بلکہ فلاں سوداگر کا لڑکا ہے، اور اس کی بیوی نے اس کو سحر کے زور سے بچڑا بنا دیا ہے، اور اس کی ماں بھی گائے بنائی گئی ہوئی تھی جو عید کے روز ذبح کر دی گئی۔ یہ حال سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا سخت صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ خیر، میں اس وقت پڑوسی گھر آیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی، اگر تم کسی طرح اسے دوبارہ انسان بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ زندگی بھر کسی محنت کی ضرورت نہ رہے گی۔ لڑکی نے کہا، میں کسی دولت کی طالب نہیں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ لڑکی کی کیا شرطیں ہیں یہ ہم سنیں گے اگلے حصے میں۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے۔